बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं स्कर्दू के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ठंड के अंदर आप इतनी तादाद में यहाँ आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खान, मैं सबसे पहले आपको, आपके जितने वज़ीर बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स और आप सब ख्वातीन और हज़रात, आपके लिए पहले मैं अपना नज़रिया बयान कर दूं। मेरा नज़रिया ये है कि कभी भी एक मुल्क तरक्की नहीं करता जब तक वो अपने गरीब लोगों को ऊपर नहीं लेके आता और वो इलाके जो पीछे रह जाते हैं उनको ऊपर नहीं लेके आता। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैंने जब हुकूमत संभाली तो मेरी पहले कोशिश ये थी कि वो हमारे पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए, जिसमें ये सारा गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है, क्योंकि दूर है, फासले भी दूर है, कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें हर जगह नहीं है, रास्ते मुश्किल है, तो गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत भी ज्यादा है और पीछे रह गया। फिर बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के लोग भी पीछे रह गए हैं, वहां भी बड़े बड़े फासले हैं, वहां भी कनेक्शन नहीं है, उधर भी तालीम में भी हम उनके सेहत का भी ध्यान नहीं रख सके और वहां गुर्बत भी अब तक कम नहीं कर सके, वो भी पीछे रह गए। फिर अंदरूने सिंध है, अंदरूने सिंध भी पीछे रह गया। फिर हमारा सारा जो पहले कबाइली इलाका था, जो आज पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, वो भी पीछे रह गया। फिर पंजाब के अंदर ये जो सारा डीजे खान, ये राजनपुर, ये सारे इलाके जितने, वो भी पीछे रह गए। तो मेरा सबसे पहले अब सबके सामने मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, वो सारे पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए उनको साथ साथ पाकिस्तान के उठना चाहिए। और दूसरी चीज, जो हमारे गरीब लोग हैं, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया पाकिस्तान में, ये भी मेरी नजर में एक माशी नाइंसाफी है। एक माशरा पछाना नहीं जाता अपने अमीर लोगों की जिंदगी को देख के, माशरा पछाना जाता है कि उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में हम गुर्बत कम करें। जब 2013 में पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई तो पख्तूनख्वा उस वक्त वॉर ऑन टेरर, वो जो जंग में सबसे ज्यादा तबाही पख्तूनख्वा में हुई थी, और वो सबसे गरीब पीछे चला गया था, क्योंकि वो जंग की वजह से तजारत भी खत्म हो गई। जो पुलिस थी जो तहफ़्फ़ुज़ देती लोगों को, इतने ज्यादा, कुछ 700 पुलिस वाले शहीद हो गए कि वो अपनी हिफाजत कर रहे थे, लोगों की क्या करते। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा अपनी हुकूमत पे पख्तूनख्वा का फख्र हुआ कि 2013 और 18 के बीच में UNDP की रिपोर्ट है कि जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। तो मेरी अब कोशिश है कि हमारे जब 5 साल पूरे हों तो जो इलाके पाकिस्तान में पीछे रह गए उनकी भी जिंदगी बेहतर हो, और दूसरा जो हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, इनकी हम जिंदगी भी ऊपर उठा सके। तो इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले बड़ी खुशी
سے آپ سب کو یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے اسکردو کی کہ پہلے تو یہ ایئرپورٹ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا. یہ اسکردو کے لوگوں، یہ آپ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری آج بات یاد رکھنا. وقت ثابت کرے گا کہ اس اسکردو کے ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے سے جو آپ سب کی زندگیوں میں تبدیلی آنے والی ہے وہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں. میں نے نوجوانوں، میں نے اس عمر میں تقریباً ساری دنیا کی خوبصورت ترین جگہ دیکھی ہوئی ہیں. آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، افریقہ کے اندر سفاری پارکس، تقریباً ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں یہاں کھڑا ہوں، اس لیے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین ماؤنٹن سیری یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ یہ گلگت بلتستان میں ہے. ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا. اس لیے آپ کو نہیں پتا لوگوں کو، کیونکہ یہ آنا مشکل ہے. لوگوں کو آنا پڑتا تھا باہر سے، پہلے وہ اسلام آباد آئیں یا کراچی آئیں اور ادھر سے فلائٹ پکڑ کے اسکردو، اور پھر موسم خراب تو فلائٹ نہیں آئی، بہت مشکل تھا آنا. اب جو آپ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے، میں پہلے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آئیں گے بیرون ملک پاکستانی جو اپنی چھٹیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں باہر گزارتے تھے اور جگہوں پہ، خاص طور پہ جو یورپ، انگلینڈ، امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سب نے، جب ان کو پتا چلا کہ ڈائریکٹ فلائٹس ہیں یہاں، آپ دیکھیں گے کہ کس تعداد کے اندر آپ سے باہر سے بھی آئیں گے لوگ اور اندر سے بھی. یہ سڑک ٹھیک ہونے سے، اور یہ جو سڑک ہے، میں نے 30 سال پہلے اس پہ سفر کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک سڑک تھی. لوگ جانے سے پہلے ایک دوسرے کو ایسے خدا حافظ کہتے تھے کہ پتہ نہیں شاید دیکھیں گے بھی یا نہیں ان کو. بڑے بڑے، اور میں اس سڑک میں خاص طور پہ NHA، مراد سعید آپ کی منسٹری کو، اور FWO، میں ان کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی مشکل اور خطرناک سڑک جس طرح آپ نے بنائی ہے، اور جو بالکل فاصلہ اب ختم ہو گیا، یعنی جو 8 گھنٹے لگتے تھے اب 3 گھنٹے میں لوگ یہاں سے گلگت پہنچ سکتے ہیں. اور آج میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں FWO کے وہ جو فوجی تھے جنہوں نے شہادت جن کی ہوئی سڑک بناتے ہوئے، اور جس طرح آپ نے جن حالات میں وہ سڑک بنائی، اور جس طرح، تو FWO اور NHA، میں آپ کو واقعی آج سارے لوگوں کی طرف سے، یہ سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹورزم یہ کتنا بڑا پاکستان کا اثاثہ بن سکتا ہے. ٹورزم، اب سوئٹزرلینڈ لے لیں، سوئٹزرلینڈ آدھا ہے گلگت بلتستان کے مقابلے میں، اور صرف سوئٹزرلینڈ سے جو وہ ٹورزم سے پیسہ بناتے ہیں وہ تقریباً $70 ارب ہے. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. اب لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی $70 ارب کیا ہے. یہ سمجھیں کہ جو پاکستان ساری سال کی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ $30 ارب ہے. وہ صرف ٹورزم سے $70 ارب بناتے ہیں، اور وہ آدھا ہے ہمارا گلگت بلتستان کا. اور جو سوئٹزرلینڈ سے اور آسٹریا سے
جو لوگ ادھر آئے ہیں گلگت بلتستان میں، کئی میں جانتا بھی ہوں، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا سوئٹزرلینڈ کا، جو کہ خوبصورتی اور جو پہاڑ اس علاقے میں ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ گرمیوں کے اندر، گرمیوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنے ہمارے سارے باقی گرم علاقوں سے، پنجاب سے، سندھ سے، پختونخوا سے، گرم علاقوں سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں کس تعداد میں لوگ آئیں گے، کیونکہ اب سڑک آپ کی بہت آسان ہو گئی ہے۔ اور پھر آگے جو چیف منسٹر صاحب نے ابھی اناؤنس کیا، آگے بھی جو ہم اب کنیکٹ کر رہے ہیں گلگت یہ سکردو کو اور آزاد کشمیر سے، راستہ آپ کا چھوٹا ہو جائے گا، وہ بھی آگے سڑکیں بن رہی ہیں۔ تو جتنی آسانی ہوتی جائے گی، آپ کی ٹورزم بڑھتی جائے گی۔ ایئرپورٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورزم بڑھے گی۔ اور جب اگر سوئٹزرلینڈ $70 ارب بنا سکتا ہے سالانہ ٹورزم سے، تو یہاں تو گرمیوں میں بھی ٹورزم اور سردیوں میں بھی ٹورزم۔ اور سردیوں میں کون سی ٹورزم؟ سکینگ۔ جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ سکینگ سے زیادہ پیسہ بناتا ہے۔ اور مجھے خود آسٹریا سے ان کا ریزورٹس کا جو ایکسپرٹ ہے، اس نے مجھے آ کے کہا کہ دنیا اب ادھر دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہاں گرمی، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہاں برفیں زیادہ جلدی پگھل جاتی ہیں۔ تو کیونکہ یہاں اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تو وہ اب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، گلگت بلتستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ سردیوں میں ادھر آ کے سکینگ کریں۔ تو یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن گیا، سڑک بھی آپ کی ٹھیک ہو گئی، آگے بھی سڑکیں بنی ہیں کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، اور کنیکٹ کر دے گا باقی آزاد کشمیر، راستہ بھی چھوٹا ہو جائے گا اسلام آباد سے۔ تو آگے میں ابھی آپ کو، چیف منسٹر صاحب، آپ کو اور آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زمین کا اب آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ باہر سے لوگوں نے آ کے آپ کی زمین خریدنی ہے، اور پیسہ، کیونکہ یہاں غربت زیادہ ہے، وہ زیادہ پیسہ دیں گے آپ کو زمین کے لیے۔ اس لیے یہ بڑا سوچ سب، کیونکہ زمین کم ہے یہاں، آپ کو اس زمین کی ضرورت پڑے گی، اس کو ریزورٹس بنائیں گے۔ دیکھیں ریزورٹ کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے ساتھ اگر آپ ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، باہر سے ٹورسٹ آتا ہے، وہ کمرے میں ٹھہرتا ہے، ہاں اس گھر کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل پیسہ خرچ ہوتا ہے جب ٹورسٹ آ کے ریزورٹ میں رہتا ہے۔ اور یہ دبئی میں، پاکستان سے لوگ دبئی جاتے ہیں ریزورٹ کے لیے، حالانکہ اس ملک میں ہر قسم کی ریزورٹ بن سکتی ہے۔ تو ہم نے یہاں ریزورٹس بنانی ہے، اور وہ جو زمین خالد خان آپ نے مجھے ابھی دکھائی ہے، اس کو ریزورٹ کے لیے رکھیں، تاکہ وہاں سے جس کو ہائی اینڈ ٹورزم کہتے ہیں، جو آگے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر سوئٹزرلینڈ $70 ارب بنا سکتا ہے، تو ہم اتنا بڑا علاقہ ہمارے پاس، اگر ہم سوچ سمجھ کے اب چلیں، تو ہم کم از کم $30-40 ارب بنا سکتے ہیں، صرف گلگت بلتستان کی ٹورزم سے۔ پختونخوا کی علیحدہ ہے، پھر ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم ہے، ہمارے پاس گندھارا سیویلائزیشن ہے، دنیا سے بدھسٹ آ سکتے ہیں، ہمارے پاس ہندوؤں کے لیے زبردست 4 ان کے بڑے زبردست جگہ ہیں، جیسا کٹاس راج پہ ہے، ہمارے پاس صوفیزم کے لیے بڑے بڑے جگہ ہیں، درگاہیں ہیں، جدھر دنیا آ سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پاس سارا علاقہ پڑا ہے، سمندر پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہاں ریزورٹس بن سکتی ہیں۔ تو اللہ نے اس ملک کو جو نعمتیں بخشی ہیں، ابھی تک تو ہم نے ان کسی نعمت کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا ابھی تک، ٹورزم کا، اپنے علاقے کا، اپنی خوبصورتی کا۔ تو انشاءاللہ یہ جو آج میں خاص آیا ہوں یہاں، میں آپ کے دن نوٹ کر لیں، آگے آنے والے دنوں میں جو ٹورزم اب بڑھے گی یہاں، انٹرنیشنل ٹورزم بھی، لوکل ٹورزم بھی، اس سے سب سے زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں لوگ کتنی مشکلوں میں رہتے ہیں، تو اب آپ کو سردیوں اور گرمیوں میں انشاءاللہ دونوں ٹورسٹ ملیں گے، یہاں آپ کو جانا ہی نہیں پڑے گا۔ لوگ بیچارے یہاں سے اتنی دور دور جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے، انشاءاللہ
یہ بھی وقت آ جائے گا یہاں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے آپ کے پاس. اب میں دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے پتہ ہے بجلی کا بڑا مسئلہ ہے اور اس لیے ہم نے یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے پروجیکٹس بنائے ہیں جو بھی آپ نے چیف منسٹر نے اناؤنس کیے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اتنے دور دراز علاقے ہیں آپ کے کہ بڑا مشکل ہے ضلع کا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ ہو اور دور دور لوگوں سے آنا پڑتا ہے. تو چیف منسٹر صاحب آپ مجھے ریکمینڈ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں اور ضلع بنانے کے لیے تاکہ لوگوں کی آسانی ہو. اور دو اور چیزیں یہ اس وقت پہ کیونکہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے آپ کو پتہ نہیں آپ باہر سے دیکھتے نہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگائے گئے ان کی وجہ سے سارے سپلائی لائنز رک گئی یعنی تجارت ختم ہو گئی چیزوں کی کمی ہو گئی اور چیزیں مہنگی ہو گئی. تو ایک ساری دنیا میں مہنگائی ہے اس وقت. تو اس لیے ہم نے اناؤنس کیا اپنا احساس راشن کارڈ 3 چیزوں کے اوپر آٹا گھی اور دالیں ان کے اوپر ہم جس بھی خاندان کی 50,000 روپے سے کم آمدنی ہے ان سب کو 30% رعایت ملے گی آٹا گھی اور دالوں کے اندر. یہ ہمارا راشن شروع ہو رہا ہے اب سے آج کے دن سے شروع ہو رہا ہے سارے پاکستان میں. دوسری چیز صحت کارڈ ہیلتھ انشورنس. یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی. یہ ہم سارے شروع کر رہے ہیں. پختونخوا میں سب سے پہلے ہوئی اب پنجاب میں اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے 3 مہینے میں سارے پنجاب میں سارے گلگت بلتستان میں. چیف منسٹر صاحب ہم ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس دیں گے تاکہ آپ کسی وجہ سے آپ کو اگر گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو یہ آپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غریب گھرانوں میں علاج نہیں کروا سکتے. اب ہر گھرانے کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل کہیں بھی جا کے آپ اپنا 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے. اور اسکالرشپس میں خالد خان آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر طریقہ اپنے کمزور طبقے کو گھرانوں کو اوپر اٹھانا کہ ہم ان کو اچھی تعلیم دے سکیں ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکیں وہ ہنر سکھا سکیں ان کو. کہ جیسی ایک خاندان میں ایک ہنر سیکھتا ہے تو وہ اپنے سارے خاندان کو اٹھا سکتا ہے. تو پہلے تو ہم نے جو ایک بڑا زبردست پروگرام شروع کیا ہے 20 لاکھ خاندانوں کے لیے شروع میں جو سب غریب 20 لاکھ خاندان ہیں کامیاب پاکستان. اس میں ہر وہ جو نیچے خاندان ہے جو غریب ترین ہے 20 لاکھ ان کے لیے پہلے تو 5 لاکھ تک قرضہ سود کے بغیر اس خاندان کو ایک فرد کو ملے گا. اپنے شہر میں کوئی کام کر سکتا ہے اور اگر دیہات ہو تو اپنے کسان اپنی زمین کے اوپر 5 لاکھ روپیہ لگا سکتا ہے سود کے بغیر قرضہ. دوسرا اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہنر سکھائیں گے ایک فرد کو ایک کو قرضے ایک کو ہنر. پھر گھر بنانے کے لیے 27 لاکھ روپیہ قرضہ سود کے بغیر ملے گا تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے. اور پھر جو سارے ہم نے باقی اسکالرشپس دی ہیں صوبوں میں ہمارے صوبوں نے اور ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 47 ارب روپے کی اسکالرشپس دی ہیں جو 60 لاکھ ہے 60 لاکھ سارے پاکستان میں اسکالرشپس دی ہیں. اور یہ اس کو میں خود مانیٹر کروں گا پرائم منسٹر آفس سے. مانیٹر کیا ہوگا کہ میرٹ پہ دی جائے. ہم خود صرف یہ دیکھیں گے کہ میرٹ پہ دی جا رہی ہیں
और प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक ऑनलाइन के ऊपर हमारा वेबसाइट नंबर आएगा। कोई भी नौजवान जो पढ़ना चाहता है और उसकी काबिलियत है और वो समझता है कि उसके पास पैसे नहीं है माँ बाप के पास, वो अप्लाई कर सकता है। और मैं खुद मॉनिटर करूंगा कि मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप्स मिले, जो डिजर्व करते हैं लोग उनको मिले। आखिर में मैं स्कर्दू के लोगों आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ठंड के अंदर आप इतनी तादाद में आ जाए। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपको आज मुबारक देता हूं कि ये जो सड़क बनी है और ये जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना है, इससे इंशाअल्लाह ये अल्लाह ने आपको जो खूबसूरती दी है, यहाँ स्कर्दू एक ऐसा इलाका है कि किसी साइड पे भी आप चले जाएं, अमूमन ये होता है कि अच्छा ये इलाका है तो सिर्फ शुमाल में चले जाओ या मगरिब में चले जाओ, यहाँ कहीं भी चले जाओ। और मैं ये सारे इलाके में गया हूँ, कहीं दुनिया में इस तरह की इतने इलाके के अंदर खूबसूरती नहीं जो आपके इलाके में है। और इंशाअल्लाह अब आपको पता चलेगा कि इस खूबसूरती से टूरिज्म कितनी आएगी और फिर आपको कितना फायदा होगा, ये वक्त साबित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।